इक़्तिदार आला का हकदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हम उसके नायब और खिलाफत की सूरत में इस जमीन के अंदर कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं करेंगे। आइन में लिखा हुआ है कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ होगा, है नहीं है। तो असल में हमारी पाकिस्तान की सियासत इस्लामी ने ना पाकिस्तान को हासिल किया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर। आपने जिस बुनियाद पे हासिल किया वो बुनियाद ही निकाल दी। तो ये तो मुनाफिकत की इंतहा है। आपने सिर्फ नाम का नारा लगाया और इस्लाम को यूज किया टूल के तौर के ऊपर जमीन का एक टुकड़ा लेने के लिए। पाकिस्तान को अपनी असास और बुनियाद की तरफ वापस लौटना होगा। इस्लामी निज़ाम मईशत और गवर्नेंस तो इतना अजीम है कि आज भी अगर नाफज कर दिया जाए तो वो कमजोर नहीं होगा। रियासत तरक्की करे, कैसे करेगी? जब अल्लाह से जो वादा किया वो पूरा करेंगे। इस्लामी रियासत कमाई नहीं करती। आपने अगर जमहूरी सिस्टम बनाया ही हुआ है तो यार जमहूरियत ही पूरी नाफज कर दो, एक दफा भुगतने दो। 70 साल से हर निज़ाम अजमा लिया, एक मरतबा इस्लाम को भी मौका दे के दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक कलमे और नज़रिए की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क आज सोशली, इकनॉमिकली और पॉलिटिकली काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है। हमारे इन तमाम मामलात की जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, इनकी प्रॉब्लम, इनकी बेसलाइन आखिर है क्या? मतलब इसके अगर हम वजूद को देखें, उसके बाद बाकी 76 सालों की तारीख़ को पढ़ें तो हमें समझ में नहीं आता कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। क्या निज़ाम की कोई गलती है? क्या मतलब जमहूरियत के अंदर प्रॉब्लम थी? क्या सियासतदानों की गलती है? क्या ताकतवर हलके जो हैं वो प्रॉब्लमैटिक हैं? अदलिया का कसूर है या आम आवाम का? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद हैं, सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहलन व सहलन, मरहबा। इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि पाकिस्तान के कोई हालात नहीं है प्रेजेंटली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। एक सादा सा सवाल है, 10 सालों के अंदर वेयर डू यू सी पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्माइल भाई, जो आपने बुनियादी तौर पे तमहीद बांधी है, मैं ये समझता हूँ कि आपने उसके अंदर एक मरज़ का भी इशारा किया कि हमने पाकिस्तान को हासिल किया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान मजबूत मुस्तहकम क्यों नहीं हो सका? ये आपका दिबाचा था। मैं ये समझता हूँ कि जिस बुनियाद के ऊपर आपने इस वतन को हासिल किया, आपने इस बुनियाद के ऊपर चलाया ही नहीं। यानी आपने अपने जो मुआहदा अल्लाह से किया कि हम पाकिस्तान के अंदर इस्लामी लॉज और इस्लामी कानून और इस्लाम की एक तजर्बागाह और दो कौमी नजरिया, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते वगैरह वगैरह, ये एक बड़ा तवील पस मंजर है। तो जब पेश मंजर के अंदर आपने इनमें से किसी एक वादे को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की, आपने जिस बुनियाद पे हासिल किया वो बुनियाद ही निकाल दी, आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये तो मुनाफिकत की इंतहा है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान को आप और मैं सब, हमारा इत्तेफाक है, यानी कौमी कंसेंसस तो है ना, हमने कलमा तैयबा की बुनियाद पे हासिल किया। हमने जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम बनाया है, जो CSS का मैं कह रहा हूँ। चले सिर्फ मैं एक बात, क्या आपने उसके इम्तिहानात को इस तरह डिज़ाइन किया कि उसके अंदर से जो पास हो गया है वो इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने का है? हमने क्या सिस्टम बनाया कि उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी हो, उसके ये मैनर्स हों, उसके ये एटिकेट्स हों, उसकी गुफ्तगू का स्टाइल ये हो, वो निकलेगा इस CSS के इम्तिहान से, वो पास होके निकलेगा। जब आप डिज़ाइन ही गवर्नमेंट का ऐसा बनाते हैं जो आपके नज़रिए के खिलाफ है, तो क्या आप समझते हैं उस प्रोसेस के जरिए जो अफसर पैदा हो रहे हैं वो इस्लाम को नाफिज करेंगे? नहीं कर सकते। एक ऑब्वियस सी बात है, आप लॉजिकल बात है। आपने इम्तिहानी सिस्टम ही ऐसा बनाया कि उसके अंदर इस्लाम को प्रायोरिटी ही नहीं है। कोई मदरसे का तालिब इल्म क्या CSS पास कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। नहीं ना कर सकता। मैं एक ऑब्वियस बात बता रहा हूँ। उसको बहरहाल वो कंटेम्प्रेरी इल्म हासिल करने पड़ेंगे, वही सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर अबूर हासिल करना पड़ेगा। फिर वो इस सिस्टम में आते आते असल में तो बनाना है इस्लामी निज़ाम। बिल्कुल ऐसे। और इस्लाम, अगर आप अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाम, अगर मुल्क में इस्लाम नाफिज करना हो ना, तो अपना ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम सेट करें। इसका मतलब है आपने सिर्फ नाम का नारा लगाया और इस्लाम को यूज किया टूल के तौर के ऊपर जमीन का एक टुकड़ा लेने के लिए। अल्लाह ताला ने वादा तो अल्लाह ताला पूरा फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ने के साथ आपने वादा किया अगर आप हमें जमीन देंगे, कुरान की आयत भी है कि जिन लोगों ने वादा किया अगर हमें जमीन पे इख्तिदार मिले तो हम जमीन के ऊपर इस्लाम को नाफिज कर दें, और जब उनको मिल गया मुकर गए। तो हम भी मुकर गए, असल में तो हम मुकर चुके। तो मैं ये समझता हूँ ये मुनाफिकत है जिसकी वजह से पाकिस्तान को तमाम के तमाम क्राइसिस का सामना।
ٹھیک ہے، لاجیکل سی بات ہے. سوال میرا وہی ہے کہ پاکستان کو 10 سالوں کے اندر دیکھتے ہیں. آپ نے کہا اللہ کے نام پہ ہم نے ملک تو حاصل کر لیا اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو منافقت کا یہ ہائیسٹ لیول ہے. سوال وہی ریپیٹ کروں گا، اس منافقت کو رکھتے ہوئے مستقبل کیا دکھائی دیتا ہے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی اساس اور بنیاد کی طرف واپس لوٹنا ہوگا. کئی لوگ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے کالجز یونیورسٹی میں، وہ کہتے ہیں یہ قومی ریاست بھی ہے. اب یہ بات مجھے بتائیں کہ یہ کتنا آپ سمجھ لیں کہ ارریلیونٹ آرگیومنٹ ہے. پاکستان قومی ریاست ہے. پاکستان میں قومیں ہیں، قومیں ہونا قومی ریاست کی دلیل نہیں ہوتی. پاکستان میں پنجابی ہے مانتے ہیں، بلوچی ہے، پٹھان ہے مانتے ہیں، لیکن کیا پاکستان قومی ریاست ہے؟ اگر پاکستان قومی ریاست ہو تو پنجاب کا پنجابی ہندوستان کے پنجاب کا بھائی ہے. اگر قومی ریاست ہے تو پاکستان کا بلوچی ایران کے بلوچستان سے زیادہ قریب ہے. اگر قومی ریاست ہے تو ایمانداری سے بتائیں کے پی کے کا جو پختون ہے وہ افغانستان کے پختون سے زیادہ قریب نہیں ہے. یہ ایک اسلامی ریاست ہے جس نے ان 4 اکائیوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو قومی ریاست قرار دینا چاہتے ہیں تو کے پی کے افغانستان کے ساتھ جا کے مل جائے گا، بلوچستان ایران سے مل جائے گا اور پنجاب ہندوستان کے ساتھ مل جائے گا. یہ ایک آبویس بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان 4 قوموں کو صرف اس ٹیریٹری اور خطے میں کس نے کیا ہوا ہے؟ اسلام نے کیا ہوا ہے. اور ہمیں اس کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پھر دوبارہ ترقی یافتہ ہو. اچھا، ہر مسلمان کی، ہر قوم کی خواہش ہے نا پاکستان ترقی یافتہ ہو. آپ کی بھی میری بھی یہ کنسنسس ہوتا ہے کہ ریاست ترقی کرے. کیسے کرے گی؟ جب اللہ سے جو وعدہ کیا وہ پورا کریں گے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک پل بنانے کے لیے لیا تھا، ڈیم بنانے کے لیے لیا تھا، یونیورسٹیز بنانے کے لیے لیا تھا، تو یہ بنانی تو چاہیے. لیکن پھر ہم ہار گئے ہیں ہندوستان سے. یہ پھر ماننا بھی چاہیے. یونیورسٹیاں ان کی ہمارے سے زیادہ بڑی ہیں، پل ان کے ہمارے سے زیادہ بہتر ہیں. آج آئی ٹی کا ہم نے یہ کام کے لیے حاصل نہیں تھا کیا. ہم نے تو اس کو مدینہ طیبہ کے نام پہ، پاکستان مدینہ منورہ کے نام پہ بنایا اور ایک آئیڈیلائز ریاست بنانا چاہتے تھے. اور یہ چاہے جو بھی ہے، کم از کم نظریاتی طور پہ یہ ایک نظریاتی ریاست ضرور ہے کہ جو اسلام کے نام پر مارد وجود میں آئی ہے. ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہتے ہیں لوگوں کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ 10 سالوں میں اگر ہم نے واپس اسلام کی طرف رجوع نہ کیا تو صورتحال تو قومی ریاست فلانی ریاست کا نتیجہ بنگلہ دیش علیحدہ نہیں ہو گیا، ہو چکا ہے. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے ڈیبیٹ یہاں پہ شروع کر لی. جا کے ذہن میں تو نہیں تھے میرے سوال، لیکن آپ نے بنگلہ دیش کا حوالہ دیا ہے تو ہوز ٹو سے کہ اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں تو بنگلہ دیش کے بعد کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر جتنی فالٹ لائنز ہیں، جتنی زیادہ سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز ہیں، جتنا زیادہ بھارت فنڈنگ کر رہا ہے وہاں پہ، تو یہ سارا کچھ دوبارہ اسماعیل بھائی یہ ہو سکتا ہے نا. اگر آپ پاکستان کو قومی ریاست کہیں گے تو پھر بلوچستان کا بلوچستان کہے گا میں ایران کے بلوچستان سے زیادہ قریب ہوں، وہ بلوچ میرے بھائی ہیں. یہ قومی ریاست نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست ہے جس میں مختلف قومیں بستی ہیں اور ان قوموں کو پاکستان کے نام کے اوپر اسلام کے پرچم کے نیچے متحد کیا گیا ہے. اب ہندوستان سے جو ہجرت ہوئی ہے کس بنیاد پہ ہوئی تھی؟ لیکن آپ نے قومیت 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 کہہ کے بنگلہ دیش بھی گنوا دیا. وہ بھی بنیادی طور پہ علیحدہ قومیت پرستی کی وجہ سے ہوا. آپ نے کہ اسلام کے نام پر ہم نے لیا اور اسلام نے ہمیں جوڑا ہوا اور اسلام کے سائے تلے یہ جو ساری قومیں ایک اسلام کے اس معاہدے کے تحت ہیں. ہم اسلام کی امپلیمنٹیشن کر لیتے ہیں. لیکن آپ نے ابھی خود ہی یہ بات بھی مینشن کی ہے کہ ایک مدرسے کا جو طالب علم ہے وہ CSS کلیئر نہیں کر سکتا. تو پھر جو اگر ہم کیا مدارس کے اندر اپنے تعلیمی نظام چینج کرنا ہوگا پھر ہم کریں گے کہ آخر اسلام نافذ کرنا بھی ہو، ہم نے اسلام کی امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہو، تو اس سیٹ اپ کے اندر ان مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر ڈونٹ یو تھنک کہ سوسائٹی سے تھوڑا سا ہٹ کر لبرل ایجوکیشن کو بھی ایڈ ہونا چاہیے؟ میں یہ بات اسماعیل بھائی سمجھتا ہوں کہ کنٹمپریری ایجوکیشن ہونی چاہیے، لیکن ہمیں CSS کے معیار کو بھی بدلنا چاہیے. ہمیں ان کے اندر کم از کم ایسی سیٹیں رکھنی چاہیے کہ ایک عالم دین ہے، ایک عالم دین ہے اور اس کو دین کے تمام علوم پہ عبور حاصل ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین ہے وہ شاید صرف عبادات کو ایڈریس کرتا ہے اور عقیدے کو ایڈریس کرتا ہے. دین کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا کے ہر معاملے کو ایڈریس کرے اس کو دین کہتے ہیں. تو کیا دین کے اندر معیشت نہیں ہے، معاشرت نہیں ہے، معاملات نہیں ہے؟ اور ایک بندہ دین کا عالم ہے اور آپ نے اس کو گورنمنٹ کے سسٹم میں ایڈجسٹ کرنے کی کوئی پالیسی ہی نہیں بنائی، تو آپ کی ڈائریکشن اسلام کی طرف ہو کیسے سکتی ہے؟ بیچ میں آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ یہ چلا اور ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں آئیں اور پھر علماء کی سیٹیں آئیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس حد تک نہیں تھی کہ جس میں علماء کی صحیح معنوں میں نمائندگی ہو سکے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو تو اسلام کے جو نمائندگان ہیں ان کی اسمبلی میں دیکھیں بغیر کسی انتخابات کے انہوں نے خواتین کی 33% نشستیں رکھی ہوئی ہیں ڈائریکٹ، سمجھ رہے مخصوص نشستیں. تو علماء کا کیوں نہیں کوٹا؟
تو اس سے آپ خواتین کی نشستوں کے خلاف ہیں؟ نہیں، میں خواتین کی نشستوں کے قطعاً خلاف نہیں، لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ ایک طبقہ فکر اس کو آپ نمائندگی دیتے ہیں، لیکن دوسرا طبقہ فکر جس نے اس ریاست کا نظام چلانا ہے، آپ چاہتے ہیں اسلامی نظام، اب مجھے بات ہے کہ بیوروکریٹ اسلامی نظام کا جس کو نہیں چلا سکتا، یعنی جس کو معیشت کا الف با نہیں پتا، اسلامی معیشت کی الف با نہیں پتا، وہ اسلام کیسے نافذ کرے گا؟ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے 70 سال سے ہر نظام آزما لیا، ایک مرتبہ اسلام کو بھی موقع دے کے دیکھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا علماء کرام کو مخصوص ان کی کم از کم مخصوص نشستیں کر دیتے ہیں، لیکن اس سے بڑی منافقت یہ ہے اسماعیل بھائی کہ علماء کو لوگ ووٹ بھی نہیں ڈالتے۔ نہیں، ووٹ بھی ڈالیں گے، سب کچھ کریں گے، کس حلقہ فکر کو ڈالیں؟ پھر تو یہ پرابلم آ جاتی ہے، پھر وہ سیکٹیرینزم جو ایک نظام چلتا ہے، جو ڈویژن چلتی جا رہی ہے، حصہ بقدر جسہ ڈالا جا سکتا ہے پرپورشن کے حساب سے، اگر آپ اتنی ہی ڈیپلی جائیں۔ ویسے تو میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ مشترکہ اثاثہ ہوتے ہیں، اچھا یہ اچھی بات ہے آپ کی، اور علماء کی جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، کہ مثال دے رہا ہوں، علماء کی نشستیں مقرر کی گئی ہوں، تو کوٹا سسٹم اس طرح بھی مان سکتا ہے کہ مسلم لیگ والے اتنے علماء لے ہیں، پیپل پارٹی والے، یعنی سیٹوں کی پرپورشن کے حساب سے بھی یہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کہنا چاہتے ہیں کہ دیوبندی اتنے ہو، بریلوی اتنے ہو، اہل حدیث اتنے ہو، شیعہ اتنے ہو، تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں میں ہے۔ ٹھیک بات تو نہیں ہوگی کچھ اس طرح کہنا؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر معاشرے میں بقائے باہمی چاہتے ہیں ہم، تو ہر طبقہ فکر کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بہت بڑا طبقہ فکر جو دین پسندوں کا ہے، دین اسلام، ایک عجیب بات یہ ہے، یہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جب بھی الیکشن آتے ہیں سیکولر لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، یہ سیکولر پارٹیوں کو ووٹ ملتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہمارا معاشرہ بے دین ہے۔ جمعے آپ دیکھ لیں علماء کے پیچھے، رمضان دیکھ لیں، لوگ گائیڈنس دینی انہی لوگوں سے لیتے ہیں، تو ان کی نمائندگی ہونا اسمبلیوں میں بہت زیادہ ضروری۔ یہ ہمارا پاکستانی معاشرے کی منافقت کا ایک المیہ ہے کہ وہ جنازے مولویوں سے پڑھاتے ہیں، نکاح مولویوں سے پڑھاتے ہیں، اور غمی خوشی میں ان کو یاد کرتے ہیں، اور کوئی بھی طلاق کا ایشو ہو، کوئی بھی ایشو ہو، ان کو پرے پنچایت میں بٹھاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ایم این اے یا ایم پی اے کی، تو وہ اپنے حلقے کے سب سے بڑے چور کو، لٹیرے کو، وڈیرے کو، جگیردار کو ووٹ دیتے ہیں۔ نہیں، اصل میں ہماری پاکستان کی سیاست اسلامی نہیں نا، وہ کیا سیاست ہے؟ تھانے کی، کورٹ کچہری کی۔ ووٹ پاکستان میں کورٹ کچہری اور تھانے کا ہے۔ مثلا ہر بندہ اس بندے کو ووٹ دے گا یار جو مجھے تھانے میں چھڑوائے گا۔ اب مولوی کسی چور کو تو نہیں چھڑوائے گا، یا کسی ریپسٹ کو تو نہیں چھڑوائے گا، تو وہ ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر کم از کم میں سمجھتا ہوں پنجاب کے عوام کو ہوش کرنی چاہیے، کے پی کے عوام اور بلوچستان کے عوام اس معاملے میں پنجاب کے عوام سے زیادہ سنجیدہ ہیں، وہ علماء کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ٹرسٹ فیکٹر کا سوال ہے، ٹرسٹ فیکٹر کا سوال ہے۔ آپ نے کہا مولوی کسی ریپسٹ کو وہ نہیں دے گا، ووٹ نہیں دے گا، اس کے اندر پھر ذہن کے اندر عجیب عجیب سے کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں، ایگزامپلز ہیں پاسٹ کے اندر، کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مدارس کے اندر بچوں کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر ہمارا امیج خراب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مدرسے کا مولوی یا مسجد کا ملا یہ کام کرے تو اس کو دگنی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ وہ دین کا نمائندہ ہے، اور عام بندہ دین کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ تو میں تو یہ ہماری یہ اپیل ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، آپ اس کے خلاف پرچہ نہیں کرا سکتے، تو آپ چائلڈ ابیوز کا پرچہ کروا لیں گے۔ آپ کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، آپ اس کے خلاف پرچہ نہیں کرا سکتے، تو آپ ہراسمنٹ کا پرچہ کرا لیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں چند خواتین نے ہراسمنٹ کا پرچہ کروا دیا، اور اس بعد میں ویڈیو نکلی وہ ساری کی ساری جیلی تھی۔ یہ بھی تو آپ فیکٹر دیکھیں نا مد نظر۔ علماء کو احتیاط کرنی چاہیے، مولویوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور ان کو ہمارا تو کھلا مطالبہ ہے، اگر کوئی مولوی ایسے بد عملی میں ہو تو اس کو سزائے موت دے دی جائے، مینار پاکستان پر چاہے ٹانگ دیا جائے۔ ہم نے نظام کی برائیاں تو بہت زیادہ کر لی ہیں، سیاستدانوں کی بھی کر لی ہیں، پورے سسٹم کی کر لی ہیں، آلٹرنیٹو کیا ہے؟ آلٹرنیٹ تو پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہمارا جمہوری سسٹم ہے، اس کے آئین کے اندر 33 جماعتوں نے اور مذہبی پاکستان کی تمام دینی جماعتوں نے ایک کنسنسس کیا تھا، وہ شکے کیا ہے، وہ کھول لیں۔ پاکستان میں سپریم لا قرآن و سنت ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی آئین میں لکھا ہوا ہے قرآن و سنت سپریم لا ہوگا، ہے نہیں ہے، سود بھی اقتدار اعلیٰ کا حقدار اللہ رب العزت ہے، اور انسان اس کے نائب خلیفہ کی شکل میں، یعنی مقتدر اعلیٰ اللہ ہے، اور ہم اس کے نائب اور خلافت کی صورت میں اس زمین کے اندر قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کریں گے۔ یہ صرف لکھا ہی ہوا۔ مجھے ایک بات بتائیں، 75 برس گزر گئے ہیں، سود ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ 100%۔ ہاں، تو قرآن کیا سود کے اوپر کسی، اچھا یہ جو بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں نا یار، یہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے اس لیے سسٹم نہیں بدل رہا، ہاں بتائیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں کوئی سود کے اوپر اختلاف؟ کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا ایک بات میں اور ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، شاید لوگوں کے لیے نہیں ہو۔
جو مسالک کے مابین اختلاف ہوتا ہے نا وہ صرف دو چیزوں میں ہوتا ہے، ایک عبادت کی ادائیگی کے طریقہ کار میں، یعنی کس طرح عبادت کرنی ہے، اور ایک عقیدے میں۔ معاشرت اور معاملات میں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا جو گورنمنٹ سسٹم ہے وہ معاشرت اور معاملات کا کہ عقیدے کا اور عبادت کا ہے۔ معاشرت اور معاملات کا ہے نا، گویا وہ آرگیومنٹ وہ پیش کرتے ہیں، یار یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے اس وجہ سے جی معاشرت۔ کوئی عالم دین ہو کسی بھی مسلک کا، کیا اس کے نزدیک چوری جائز ہے، ڈکیتی جائز ہے، زنا جائز ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، شراب، سود، رشوت، 99% معاملات ہوتے ہیں معاشرے میں ایگزسٹ کرنے کے لیے۔ سزائیں، چوری کے ہاتھ کاٹنا، یہ ان کے اوپر کوئی اختلاف ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹنے کے اوپر کوئی اختلاف ہے؟ یا قاتل کو قتل کرنے کے اوپر کوئی اختلاف ہے؟ یا اغوا کرنے والے یا ریپسٹ کو پھانسی دینے میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے نا۔ وہ کیوں نہیں دیتے؟ دینا چاہیے، شریعت کے تو معاملات۔ میں یہ کہہ رہا ہوں محبتی مافیا آ جاتی ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیپٹل پنشمنٹ تو اسلام کا اصول ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کر دینا چاہیے بندے کو۔ چلو شکر ہے پاکستان میں اس کو انہوں نے قصاص کی بجائے کوئی اور نام دے کے یہ امپلیمنٹ کیا۔ ہم کہتے ہیں چلو یہ تو ہے نا، چلو کرتے تو ہیں پھانسی کی سزا، شکر ہے ایک بندہ قتل کرتا ہے اس کو سزائے موت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہیں۔ ویسے مولویوں کے یعنی اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جن چیزوں پہ اتفاق ہے مسالک کا ان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، ان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں نا، جو آرگومنٹ پیش کرتے ہیں ایک دو۔ ہم اچھا 5 وقت کی نماز کے اوپر اختلاف ہے، بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے تو یار پڑھ لو۔ بالکل ایسے وہ کہتے ہیں یار ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اس لیے ہم نے پڑھنی ہی نہیں۔ یہ آرگومنٹس بڑے ردی اور میرا خیال ہے یہ جو پوائنٹس آف کنورجنس ہیں یہ زیادہ ہائی لائٹ ہونے چاہیے، جہاں پہ یونٹی اتنی زیادہ، جہاں پہ سسٹم کے خلاف جو آپ لوگوں کی ایک متحد آواز ہے سب کی کہ بھائی یہ ہونا چاہیے، جہاں پہ آپ کے شریعت کے جو معاملات ہیں، معاملات، معاشرت، گورننس کے جو ایک بات بتائیں، اسلامی ریاستوں کے اوپر الزام لگے، مغل ریاست کے اوپر بڑا الزام لگتا ہے، ہم جس خطے میں ہیں کہ یہ عیاش تھے، شرابی تھے، خواتین کو پسند کرتے تھے، بڑے بڑے حرم تھے۔ ہر مسلم ریاست کے اوپر الزام لگے ہیں، لیکن کیا کسی مسلم ریاست کے اوپر غربت کا الزام لگا؟ یہ بڑی ایک سوچنے کی بات ہے۔ کیا کوئی اسلامی ریاست غریب ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ 14 سال ہسٹری میں دیکھ لیں۔ اس کا مطلب ہے اسلامی نظام معیشت اور گورننس تو اتنا عظیم ہے کہ آج بھی اگر نافذ کر دیا جائے تو وہ کمزور نہیں ہوگا۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، چلے بات آئیے، سعودی عرب کا جو شہری ہے وہ پاکستان کے شہری سے زیادہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے یا زیادہ ذہین ہوتا ہے؟ بدو ہوتے ہیں یار، میں ان کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، لیکن عرب کا کلچر ایک بدو اور دیہاتی کلچر ہے نا، اور ان کے اندر کساوت قلبی پائی جاتی ہے، اور وہ بلنٹ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو پتا ہے ان کا وہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتے۔ ہمارے پاکستان کے اندر انٹلیکچوئل زیادہ ہیں، ہم پاکستان کی معیشت کمزور ہے، سعودی عرب کی بہتر ہے۔ کیا وجہ؟ آپ بتائیں۔ اس کی وجوہات ہیں، اسلامی جو نظام معیشت کو جانتا ہے، نظام معاشرت کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اسلام کے ساتھ کتنی برکات اور کتنے زیادہ گورننس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ 40 تیل کا بھی فیکٹر ہوگا تھوڑا بہت، تیل کا فیکٹر ہے تو پھر اس کے بارے میں حدیث بھی تو ہے نا۔ یہ بھی دیکھیں، اب آپ نے بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی پشت کے اوپر جب اللہ کی ایک حد کو نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی ہم پھانسی کی سزا دیتے ہیں، اگر ہم اس کو قصاص نام دے دیں تو کیا موت پڑ جائے گی؟ نہیں سمجھے؟ اگر اس کی حدیث ہے کہ جو 40 دن لگاتار بارش ہوتی رہے نا، برکت والی، رحمت اور عذاب والی نہیں، اتنی برکات نازل نہیں ہوتی جتنی ایک حد کے قائم ہونے سے ہوتی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب حدود اللہ قائم ہو جس ریاست میں، وہ ریاست غریب ہو سکتی ہے؟ پاسبل نہیں ہے۔ تو اسلامی نظام معیشت اگر ہم امپلیمنٹ بھی کر لیں، 250 ارب کا قرضہ اتر جائے گا، کیسے اترے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر انہوں نے آزما لیا نا، یہ صرف مدرسے کے طالب علموں کو اور دین کے طالب علموں کو اور ماہر معیشت کو جو دین کے، ان کو 3 سال ٹائم دے دیں، صرف 3 سال کہہ رہا ہوں، یہ 75 برس انہوں نے گزار لیے ہیں، آپ کو انقلابی تبدیلی نہ محسوس ہوئی، پھر کہنا اس کی ایک مثال ہے، شاید کچھ لوگوں کو بری لگے، افغانستان کتنے کرائسس سے گزرا، توڑا بوڑا، جنگیں، پوری دنیا مخالف، اس کا روپیہ آج پاکستان سے زیادہ مستحکم ہے۔ کیا وہ پاکستان سے زیادہ اس کا آپ کا خیال ہے کہ انفراسٹرکچر مضبوط ہو گیا؟ نہیں، اسلامی نظام کی برکات ہوتی ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈالر، افغانی یار جو ساری زندگی لڑتے ہوئے گزار لی ہے جس قوم نے، اس کے روپے کے ساتھ آج ڈالر چاہتا ہے کہ چاہے مجھے فکس کر لیا جائے۔ کیا پاکستانی روپے کے ساتھ ڈالر آج فکس ہونے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بڑے بڑے کمزور ممالک نے ان کو اپنے ساتھ فکس کیا ہوا، لیکن آج پاکستان کی معیشت
ایسی ہے کہ نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی نظام معیشت جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے, یہ بھی سن لیں کہ جو عوام ہوتی ہے نا وہ اسلامی ریاست کی خادم بھی ہوتی ہے, اور عوام میں اور ریاست میں کوئی فرق بھی نہیں ہوتا. جو اسلامی ریاست کا بادشاہ بھی ہوتا ہے نا وہ بھی خادم ہوتا ہے. سید القومی خادم ہوں, جو اس قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم بھی ہوتا ہے. تو یعنی دونوں کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے, وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور عوام اس کو کما کے دیتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کچھ عرصہ قبل جب میں چھوٹا تھا تو سبسڈی کا نظام ہوتا تھا, بجلی کے بلوں کے اوپر, پانی کے بلوں کے اوپر, گیس کے بلوں کے اوپر, اور تب پاکستان کا نظام معیشت زیادہ مستحکم اور بہتر تھا, اور ڈالر کی بھی وہ قیمت نہیں تھی, اور پاکستان کی برآمدات بھی زیادہ تھی. اگر آج بھی آپ بجلی کو, پانی کو, گیس کو پڑتے کے اوپر کر دیں کہ جتنی کاسٹ کرتی ہے اتنے عوام کو منتقل کر دیں, عوام آپ کو زر مبادلہ نہ کما کے دے, پھر کہنا تو وہ آگے سے کہتے ہیں یہ ہم نے کمانا کہاں سے, ریاست کا کام کمانا نہیں ہوتا. یہی اسلامی نظام کی سب سے بڑی ہمارے اور سرمایہ دارانہ نظام کے اندر متضاد چیز ہے. اسلامی ریاست کمائی نہیں کرتی, وہ کیا کرتی ہے؟ ہاں, اب بات اسلامی ریاست اکاموڈیٹ کرتی ہے لوگوں کو, فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ہاں پیسے, وہ یہی کہہ رہا ہوں, وہ زر مبادلہ آتا ہے. چائنا ماڈل دیکھ لیں, چائنا نے بجلی کے اوپر سبسڈی دی ہے تو ان کی جو کاسٹ ہے پروڈکشن کی یعنی پروڈکٹ کی وہ کم ہوئی ہے نا, تو پوری دنیا اس سے لینا پہ مجبور ہو گئی ہے. اگر پاکستان میں یہ پروڈکشن کاسٹ کم ہو تو کیا آپ کا خیال ہے تجارت نہ چلے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی چند دنوں کے بائیکاٹ سے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ پاکستان میں وہ مشروب جن کا سٹینڈرڈ ہی کچھ نہیں تھا وہ بھی بیرونی ممالک کے مشروبات سے زیادہ قیمت پہ بک رہی ہیں. تو معیشت تو مضبوط ہو رہی ہے. آپ سبسیڈائز نہ کریں تو آپ قیمت برابر پہ کریں اور آپ عوام کو دیں. عوام آپ کو زر مبادلہ نہ کما کے دے, باہر نہ ایکسپورٹ کر کے دے, پھر آپ عوام سے شکوہ کریں. آپ کو جو پیسے آپ سمجھتے ہیں میں بجلی اور گیس بیچ کے دے رہا ہوں وہ آپ کو ایکسپورٹ سے حاصل ہو جانے ہیں, اس سے زیادہ نہ ہوئے پھر کہنا. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا حاکم آ جائے گا جو اسلامی نظام نافذ کرنا چاہے تو یہ آئین اس کو سپورٹ کرے گا. قرآن و سنت سپریم لا. کوئی ایسا مائنڈ میں ہے آپ کے خیال میں حاکم؟ میرے خیال میں اگر پاکستان کی عوام جس دن یہ فیصلہ کر لے گی کہ مذہبی اور دینی جماعتوں کو اقتدار منتقل کر دیا جائے تو اس دن پاکستان میں بہتر نظام حکومت. یار ایک مولوی کی ایک مثال دے رہا ہوں, چلو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جٹ کی بات ہے. ایک مولوی ہے, اس نے سائیکل پہ آتا جاتا ہے یا موٹر سائیکل پہ, وہ کتنی کو لگژری لائف گزارتے ہیں, لیکن اس مولوی کی تو بات ہی نہیں. میں ایک بات مثال دے رہا ہوں, اگر آپ اس طرح کے لوگ بھیجیں گے تو کیا آپ کا خیال میں جو نیک متقی لوگ ہیں وہ حرام کھاتے ہیں یا کرپشن کرتے ہیں؟ پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ کرپشن بھی ہے. تو یہ سمجھتا ہوں قوم عمران خان کی طرف کس بات پہ متوجہ ہوئی تھی, اسی نعرے کے اوپر صادق اور امین کے نابودوں کے علاوہ یہ سب چور ہیں لٹیرے ہیں. لوگوں نے سمجھا یار یہ نہیں لوٹے گا, وہ پھر لوگوں نے دیکھ لیا یہ بھی اگر لوٹا تو کیس کیوں نہیں بنایا گا لوٹنے کا, کرپشن کا؟ وہ تو عدت والا کیس بنانا پڑ گیا. نہیں, عدت کے علاوہ یار فرا گوگی والے کیس, یہ سارے کلیئر, آل کلیئر. پنجاب میں رہے ہیں, ہمیں ہمارے سامنے رہے ضرور ہیں, ہمارے سامنے تعیناتیوں کے 2-2 کروڑ پہ کے یار لوگ ڈی سی لگنے کے, اے سی لگنے کے پیسے دیتے رہے ہیں. تو کرپشن تو ویسے ہی چلتی رہی. یہ کرپشن دور ہوگی ایماندار لوگوں سے. ایماندار لوگوں سے فیصلہ بھی آیا تحریک انصاف کے حق میں. میں اس فیصلے کے اوپر تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ان کا استحقاق بنتا ہے. ایک بندہ الیکشن جیتا ہے, بلکہ میرا تو اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اتنے ووٹ حاصل کیے ان کو دیں اقتدار, عوام بھگتے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ برے لوگ ہیں, ہاں بھگتے نا یار. اگر عوام نے نہیں, عوام نے ایک بندے کو ووٹ دیا, ان کی نظر میں وہ اچھا ہے. آپ نے اگر جمہوری سسٹم بنایا ہی ہوا ہے تو یار جمہوریت ہی پوری نافذ کر دو, ایک دفعہ بھگتنے دو, اس کو آنے دو. اگر میرا اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں مینڈیٹ چوری ہوا. وہ تو ساری جماعتوں کا اس بارے میں اتفاق ہے. ہر جماعت اپنے اپنے علاقے میں, مولانا فضل الرحمان نہیں کہتے کہ PK میں چوری ہوا, تو بلاول صاحب نہیں کہتے کہ ہوا, نواز شریف صاحب نہیں کہتے ہوا, ہر بندہ صاحب کی تو حکومت ہے وہ پھر بھی کہتے ہیں وہ. اگرچہ میں عمران خان کی اپوزیشن ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کو یہ اس کی مخصوص نشستیں ملنی چاہیے تھی. یہ فیصلہ درست, یہ اچھی وہ والی بات کی آپ نے. اچھا لگا مجھے. فائنلی ہم چلتے ہیں تھوڑا انٹرنیشنلی چلتے ہیں جا کے. ایک مسئلہ 40,000 کے قریب ہمارے مسلمان بچوں کے بچے جو ہیں, مسلمان ہمارے بھائیوں کے بچے, وہ شہید کر دیے گئے. کیا ہماری جو حکومت ہے, پریزنٹ سسٹم جو ہے, کچھ ہم ڈفرینٹ اس کے اوپر کھیل سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ جہاد کر لیں, لوگ کہتے ہیں کچھ تو کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ لپ سروس تو پرووائڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے تو کنڈیم بھی بڑے ڈرتے کیا ہے کہ بھائی کوئی ناراض نہ ہو جائے, ویسٹرن پاورز ناراض ہو جائیں. آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کی اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ امام مسجد اقصیٰ کے بیٹے آئے, میں نے ان سے پوچھا ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار آپ کچھ نہیں کر سکتے, مثال دے رہا ہوں, بارڈر سے آپ فوجیں تو نہیں بھیج سکتے یا مجاہدین نہیں بھیج سکتے, لیکن آپ کیا لکھ نہیں سکتے, آپ بول نہیں سکتے, آپ اس ظلم کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے, آپ دعا بھی کر سکتے ہیں لیکن دبا نہیں کر سکتے.
کر سکتے ہیں کہ نہیں پوری دنیا کے مسلمان؟ ان کو مالی سپورٹ کر سکتے ہیں, بالکل ایسے ان کو میڈیکل کیمپ دے سکتے ہیں, ان کو شیلٹر دے سکتے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر مضبوط کر سکتے ہیں, یہ تو کر سکتے ہیں نا. بالکل ایسے اول تو مجاہد بھی بھیجنے چاہیے, لیکن آپ انٹرنیشنل لاس کے تحت اگر ان چیزوں پہ ہیں تو آپ بول تو سکتے ہیں. ہمارے حکمرانوں نے تو بولنے کی بھی زحمت نہیں کی, نہیں نہ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو امت مرحومہ ہے. 40,000 مسلمان کٹ گئے ہیں, مر گئے ہیں, اور ہم اس خطے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ایک مسلمان کی بیٹی کی آواز کے اوپر پورا علاقہ اسلام قبول کرتا ہے اور فتح ہو گیا. محمد بن قاسم آیا کہاں سے؟ ایک مسلمان بیٹی کی آواز میں. یہاں پہ 40,000 بچے بچیاں کٹ گئے, اور آپ حیران رہ جائیں گے. واشنگٹن کے اندر, شکاگو کے اندر, انگلینڈ کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ کیا سارے مسلمانوں نے کیے ہیں؟ Not at all. ان میں یہودی بھی شامل ہیں, ان میں عیسائی بھی شامل ہیں. انہوں نے کچھ نہ کچھ انسانیت کا مظاہرہ کیا. تو مسلمان تو آج انسانیت کا مظاہرہ کرنے سے بھی یعنی آپ یہ سمجھیں اقبال کا وہ جو شعر تھا نا, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, یہ صرف کتابوں کے لیے. اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے, یہ صرف کتابی باتیں ہیں. تو آپ نے اور میں نے حقیقت میں امت کو, آپ یہ سمجھیں امت کا کنسیپٹ, اچھا یہ ایک بہرحال کنسیپٹ ضرور ہے, یعنی اس کے اوپر دکھ ہوتا ہے کہ وطنیت اس حد تک آگے چلی جائے کہ امت کا درد ختم ہو جائے, اور بندہ کہ سب سے پہلے پاکستان یا سب سے پہلے ترکی یا سب سے پہلے سعودیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر افغانستان کا مسلمان مرے تو مجھے فرق ہی نہیں پڑے گا. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی محبت کے درمیان ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک جگہ درد ہوتی ہے, جس طرح آنکھ روتی ہے نا اگر کسی, تو اس طرح مسلمانوں کا تو آپس میں یہ تعلق ہے, انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلسطین کا, اچھا چلے میں کہتا ہوں یہ بھی آرگیومنٹ اگر ان کو برا لگتا ہے, ایک حکمرانوں کے سامنے, میں پاکستان کے حکمرانوں کے سامنے, ایک شہباز شریف صاحب کے سامنے یا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک آرگیومنٹ پیش کرتا ہوں. مسجد اقصیٰ کے بارے میں یہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی جی, اس کے اوپر مسلمانوں کا حق نہیں ہے جی, یہ تھا وہ تھا, قرآن و سنت کے دلائل ہیں اس کے اوپر حق ہے. اور یار مسجد اقصیٰ مسجد تو ہے, مسجد تو ہے نا, اگر پاکستان میں نہیں ہے تو مسجد تو ہے, ایٹ لیسٹ مسجد تو ہے. تو پھر یار اور وہ مسجد ہے جہاں پہ 250 نمازوں کا ثواب ہے, وہ مسجد ہے جہاں پہ رسول اللہ کو اسراء ہوا, وہ مسجد ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کرائی. آپ کا اس مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ, قرآن کہہ رہا ہے. تو آپ اس مسجد کو بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا ڈیفینس نہ کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ امت کو الگ الگ, لیبیا کو کاٹا گیا, عراق کو کاٹا گیا, افغانستان کے مسلمانوں کو راجع تحسین پیش کرنا چاہیے. انہوں نے جس طرح ریزسٹنس کی, جس طرح دفاع کیا, باقی کسی حد تک مسلمان نہیں کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو, مسلمان حکمران اگر آپس میں مل بیٹھے, 5-10 بڑے لوگ ہی مل بیٹھے اور آپس میں معاہدہ کریں کہ یار ہم نے وہاں پہ انسانی سپورٹ بھی کرنی ہے. مسلمان حکمران ہماری سائڈ سے کون بیٹھے گا؟ پاکستان کے جو حکمران ہیں. بات کرنی چاہیے کہ یار ان کی ہمیں فوجی مدد بھی کرنی چاہیے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور فوجی مدد اگر امریکہ, یورپ اپنے مرضی کے ممالک کی کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی ہمیں بھی چاہیے. 2 اسٹیٹ سولوشن 1 اسٹیٹ سولوشن. آخری سوال, میں تو خیر اسرائیل کو نجائز ریاست سمجھتا ہوں, میرا ذاتی آپ نے اگر نقطۂ نظر پوچھا ہے, ورنہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر بھی دنیا کے بڑے حکمران مسلمان تیار ہیں. میں ایسے یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان حکمران ہی آپس میں کنسنسس کرے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ویسے بطور مسلمان میں اسرائیل کو ایک نجائز ریاست سمجھتا ہوں عرب کے اندر, اور وہ نجائز تھی. قائد اعظم کا بھی یہی فرمان ہے, نجائز ہے. وہ الگ بات ہے, کاکڑ صاحب نے کہا قائد اعظم کا فرمان کون سا حدیث ہو گیا. تو ہمیں اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. سر دس ہیز بین اے ونڈرفل ڈسکشن. خوشی ہوئی مل کے, مطلب ناٹ جسٹ سیئنگ اٹ آن کیمرہ, لیکن بہت سی باتیں ہیں, بہت ساری سوچیں. جب تک آپ نے ایک انسان سے ملا نہیں ہوتا تو آپ کو مطلب ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینینس مل رہے ہوتے ہیں. ٹائمز جو ہے جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے ان کے بیانات کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن بہت زیادہ لاجیکل آپ کے بیانات میں یہ سننے کو ملے بہت سی چیزوں کے اندر. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. امید ہے انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. ضرور, اہلاً و سہلاً, جب مرضی آئیں. بہت شکریہ سر. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. انٹل نیکسٹ ٹائم جی, اللہ حافظ.